میں بلا کسی تاخیر شہزاد حضور غوث اعظم آل رسول میں درخواست کرتا ہوں نگران محترم کی سے کہ وہ اس مسجد کے جامع مسجد کے اس کالونی کے جو منتظم ہے علی جناب حاجی بھائی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزاد حضور غوث اعظم۔ میں علی جناب حاجی بھائی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نگران سنی دعوت اسلامی علامہ حسان فاروق صاحب اللہ کی گل پوشی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم پشت منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیردہ بی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بہت کی خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز شہزادہ والا تبار ترجمان قادریت برادر ذی قدر حضرت علامہ سید رضوان پاشا صاحب قادری جیلانی برادر عزیز حضرت علامہ سید کریم اللہ حسینی صاحب شہزادہ حضور بندہ نواز کے سدراز انتہائی تشفیق و کرم فرما نگران سنی دعوت اسلامی آندھرا و تلنگانہ حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب مدذل عالی و جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فکا در اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کان وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ
वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और बज़्मे सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी अरूसे फ़िक्र को, बज़्मे सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी अरूसे फ़िक्र को। सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। आज की ये महफिल सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इनेकाद पज़ीर है। और हम अपने आका व मौला ख़ातिमुन नबिय्यीन क़ाइदुल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। मुझसे पेशतर मुझसे बहुत बड़े बड़े खुतबा को आप समाअत फरमा चुके हैं और अब थोड़ी देर के लिए अपने करीम आका की बारगाह में कुछ मारूज़ात पेश करने की बतौर ख़िराज मुझे भी हुक्म दिया गया है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आये करीमा की तिलावत की। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुन कर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये पूरी कायनात के अंदर सिर्फ़ मुस्तफ़ा जान रहमत की खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हबीब बनाया, हबीबुल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और ये बात मैं बतौर फ़ख्र नहीं कहता। नहवियों के नज़दीक इसका माना, इसका तर्जुमा ये बनता है कि अना हबीबुल्लाह, यहाँ पर हस्र का फ़ायदा और हस्र का माना पैदा करके अब बात ये होती है कि मैं ही अल्लाह का हबीब हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया और हुज़ूर फरमाते मैं ये बात फ़ख्र से नहीं कहता, मैं ही अल्लाह का हबीब हूँ। यानी मेरे सिवा डायरेक्ट कोई अल्लाह का हबीब नहीं है। ये हुज़ूर की खुसूसियत है। तो क्या जो दूसरे लोग हैं, दूसरे अंबिया, औलिया, असहाब, क्या वो अल्लाह के हबीब नहीं है? तो औरों को जो हबीब बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से हबीब बनाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिला वास्ता डायरेक्ट अल्लाह के हबीब है। और अल्लाह के हबीब भी ऐसे कुर्बान जाए कि जिससे बात करने का मुश्ताक अल्लाह तबारक व तआला हो, जिससे बात करने का मुश्ताक अल्लाह तबारक व तआला हो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल
وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے جھرمٹ مارنے والے، مزمل کا مطلب اے جھرمٹ مارنے والے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ قیام فرمائے، کتنا؟ رات کے نصف حصے، کچھ کم کیجئے کچھ زیادہ کیجئے، اور پھر کہا جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن کے وقت کچھ کام بھی ہے، محبوب دن کے وقت آپ کو کچھ کام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی آپ قیام کریں، پھر بھی آپ عبادت کریں، پھر بھی آپ قرآن پڑھیں، حالانکہ دن کو آپ کو کام ہے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اہل عشق جب قرآن کی ان آیتوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کا معنی دیکھیں، قرآن کا تواتر دیکھیں، قرآن کا انداز بیان دیکھیں۔ اہل عشق کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو بات یہاں آتی ہے، جس کو صبح کام ہے اس کو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ آپ سو جائیں، آپ آرام کریں۔ مثال کے طور پر اگر صبح کسی کو سفر کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ صبح آپ کو سفر کرنا ہے، سو جائے۔ تقاضے محبت یہ ہے کہ جس کو صبح سفر کرنا ہو اس کو جگایا نہ جائے، اس کو سلایا جائے۔ صبح جس کو محنت کا کام ہے اس کو جگایا نہ جائے، اس کو سلایا جائے۔ لیکن قربان جائیں، قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر، تمہیں صبح دن میں کام ہے، اس کے باوجود بھی آپ جگے راتوں کو۔ کیوں جگے؟ کیوں جگے؟ تو دیکھو یہ قرآن کی آیتوں کو بھی اس طرف رکھو اور آئیے عشق و محبت کے میدان میں ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے۔ جب خوبصورت طویل راتیں محبوب سے کاٹے نہیں کٹتی بلکہ محب سے کاٹے نہیں کٹتی، تو پھر وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے اٹھنا ذرا مجھ سے بات تو کر، اٹھنا ذرا مجھ سے بات تو کر۔ اس لیے کہ جب سب سو جائیں تو تجھ سے بات کرنے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ اب اس کو ایک طرف رکھیے اور پھر قرآن کی طرف چلیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ جھرمٹ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ جھرمٹ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فوکس یوں چمکائے یوں سمیٹے، جیسے تارا جھرمٹ مارتا ہے، جیسے لائٹ پہ پردہ ڈال دے یا ہیرے میں پردہ ڈال دے تو کبھی چمک باہر جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے۔ قربان بلا تمثیل حضور اپنی کالی سیاہ چادر جب اپنے گورے گورے چٹے چہرے پہ ڈالتے تھے تو وہ نور کی شعائیں کبھی نکلتی تھی اور کبھی اندر ہو جاتی تھی۔ اس منظر کو قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے اٹھئے، اٹھئے اور پھر ذرا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیے، ذرا رک رک کر، ذرا ٹھہر ٹھہر کر، نصف رات۔ بلکہ قدرت یوں کہہ رہی ہو کہ پیارے رات یہ طویل ہے، ذرا تو مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات، اور مجھ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں اور دور تک آتے ہیں، 40 راتوں تک کے اعتکاف کرتے ہیں، 40 دن کے روزے رکھتے ہیں اور پھر کلام کرتے ہیں، اور پھر کلام میں کچھ ہاں اور کچھ نہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے پیارے کہ ہم تجھ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ہر رات تجھ سے بات ہی کرنا چاہتے، ہر رات تجھ سے کلام ہی کرنا چاہتے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی مقام محبوبیت ہے۔ ایک مرتبہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ دیا مولا میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں کلیم ہوں، حالانکہ کلیم کا مرتبہ بھی چھوٹا نہیں، عرض کیا میں کلیم ہوں، وہ حبیب ہے، فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ کلیم ہو کر نبی ہو کر بھی ان سے فرق ہے۔ مسلک موسیٰ یہ ہے کہ میں کلیم ہو کر بھی نبی ہو کر بھی ان سے فرق ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فرق ہے مگر کیا ہے؟ اب اگر امتی کہے کہ ہم نبی کے برابر ہیں
نبی کہہ رہا ہے کہ فرق کیا ہے اور امتی کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر ہیں، تو آپ بولے نا یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا، کتنی اٹپٹی بات لگتی ہے، یہ کتنی عجیب تر لگتی ہے۔ کاش ایسی زبانیں گم ہو جائیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم نبی کے برابر ہیں۔ یہ بات کبھی اچھی نہیں۔ انسان جب باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو اپنے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے کئی بیٹے ہیں، یعنی ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں۔ اب آپ بتائیں، بڑا بھائی اگر کہے کہ میں بھی باپ کی طرح ہوں تو باپ کی طرح وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ باپ کا چہرہ دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور بھائی کا چہرہ دیکھنے پہ وہ ثواب نہیں ملتا۔ باپ ناراض ہو جائے تو شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملتی، لیکن بھائی کے ناراض ہونے پہ یہ حکم شرع نہیں آتا۔ یہ فرق ہے، تو کوئی باپ کی طرح نہیں ہو سکتا، رسول پاک کی طرح کیسے ہو؟ لیکن یہ عنوان الگ ہے، آپ اس پہ بار بار سنتے ہیں۔ تو جناب کلیم نے کہا اس میں وہ جو حبیب ہے ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے جو 40 راتوں تک اعتکاف کرے، وادی مقدس میں آ کر 40 روزے رکھے اور اتنی عبادت کر کے پھر 9 مرتبہ کہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب میں آئے نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے کہ بے فکر چادر اوڑھ کر سوتا ہے تو 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پہلے قدم چومنا اور کہنا کہ چلو وہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہ فرق ہے کلیم و حبیب میں۔ اور بڑی باتیں بیان کی گئی، لیکن ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب کلیم سے بات کرتے ہیں تو سب کو بتا دیتے ہیں۔ بتایا نا سب کو، کلیم سے بات کرتے ہیں تو سب کو بتایا۔ کیا بتایا؟ کلیم آئے تو کیا کہا؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ وادی مقدس میں آ گئے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار دو۔ پھر کیا باتیں ہوئی؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ بھی بیان کیا، خود جو جواب دیا وہ بھی بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی باتیں کی، انی انا اللہ، ایک مقام پر پھر باتیں کی تو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے پھر باتیں کی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس طریقے سے باتیں ہوتی رہی۔ لیکن کلیم سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہر قص و ناقص کو بیان کرتی جاتی ہے، ہر عوام و خواص کو بتاتی جاتی ہے۔ لیکن حبیب سے جو باتیں ہوتی ہیں تو اتنا کہہ کے قصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ یہ کلیم سے باتیں کرتے تو سب کو اوپن کر دیتے ہیں اور حبیب سے باتیں کرتے تو جبریل کو بھی نہیں بتاتے۔ یہ ہے کلیم و حبیب میں فرق۔ بلکہ امام اہل سنت اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کرتے، کہتے ہیں گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں۔ اہل حیدرآباد جو اردو زبان سے بہت شغف رکھتے ہیں، اردو زبان آپ کو بہت اچھی آتی، زمین پہ پرورش ہوئی اردو کی، تو گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بلبلے سدرا تک کیا مطلب ہوا؟ دیکھو، بو کہتے خوشبو کو، کبھی کبھی چیز تک رسائی نہیں ہوتی لیکن چیز کی خوشبو تک رسائی ہوتی ہے، تو خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اندر چل کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ راستے سے آپ گزر رہے ہیں، گھر کے اندر انڈا تلا جا رہا ہے، باہر گزرنے والے کو پتہ چلتا ہے خوشبو سے کہ اندر کیا چل رہا ہے، انڈا تلا جا رہا ہے۔ حیدرآباد والوں کی بریانی مشہور ہے، اندر بریانی پک رہی، باہر جانے والا چل رہا ہے تو بو بتاتی ہے کہ اندر کیا پک رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے۔ یعنی چیز تک رسائی نہیں ہے لیکن بو نے سجھا دیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں بو کے ذریعے سے اندازہ کرنا، قیاس کرنا۔ مگر قربان جائیں، بات کیا ہوئی لا مکابر،
کس و ناکس تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو تک جبریل تک نہ پہنچ سکی، یا اس کی خوشبو تک جبریل نہ پہنچ سکے۔ یہ راز کی باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ مقام مصطفیٰ ہے اور یہ ان کی مقام محبوبیت ہے، یہ وہ اس طریقے کہ وہ اللہ کے حبیب ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو تو بہت طویل یہ عنوان ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی شان کے ہیں۔ ایک بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں اور اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پابند ہیں، جو بھی مریض آئے اب اس کو اچھا کرنے کے لیے بے اذنی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مریض آئے کوڑی، اجازت کی ضرورت ہے، اجازت لی، پھر مردے کو زندہ کرنا اجازت لی، پوری زندگی ہر معجزے کے لیے اجازت۔ قرآن نے جگہ جگہ قید لگائی، کوڑی کو اچھا کرتے ہیں اجازت سے، بیمار کو شفا دیتے ہیں اجازت سے، مردے کو زندہ کرتے ہیں اجازت سے، اندھوں کو شفا دیتے ہیں اجازت سے۔ یہ بِإِذْنِ 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 کی قید آیت میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں یہ بِإِذْنِ کی بار بار قید نہیں دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ میں ساری اجازت دے دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنہ۔ ایک اجازت دے دی، ایک، پھر ساری زندگی اب اجازت کی ضرورت نہ رہی، ایک ہی اجازت میں محبوب کو مختار کل بنا دیا۔ آپ جو چاہے کریں، اشارہ کریں، چاند کے ٹکڑے کریں، نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل چاہے چاند توڑ دے، جب دل چاہے چاند جوڑ دے، جب دل چاہے کنکر کو کلمہ پڑھا دے، جب دل چاہے مردوں کو زندہ کر دے، جب دل چاہے کسی کو جنت بیچ دے، جب دل چاہے جنت کسی کو ہبہ کر دے، جنت کسی کو خیرات میں عطا کر دے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم بلائے دیدار کے لیے، پھر 9 مرتبہ نئی اجازت کی ضرورت نہیں، خود بار بار آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ یہ مقام محبوبیت۔ اللہ اکبر، یہ ان کی مقام محبوبیت ہے اللہ کی بارگاہ، کہ بار بار ان کو اجازت نہیں لینا پڑتا مطلقاً، بلکہ مطلق میں اجازت دے دی گئی ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، مختار کل ہیں، یہ مقام محبوبیت ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کلیم تو خود کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اور حبیب نہیں کہتا، ہم پھر اس بغیر محبوب کے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ آپ کہتے ہیں ویسر لی امری، کلیم کہتے ہیں، لیکن حبیب نہیں کہتا، ہم خود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے بھائی ہارون کو کھڑا کر۔ قربان، موسیٰ کلیم ہے، ان کا بوجھ ہارون اٹھائے علیہ السلام۔ اور میرے محبوب کی شان محبوبیت یہ اللہ قرآن میں فرمائے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا آپ کا بوجھ ہم نے نہیں اٹھا لیا؟ بوجھ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھائے، پیارے محبوب کا بوجھ خدا خود اٹھائے اپنی شان کے مطابق۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ کسی نبی کو غیبی مدد کی ضرورت پڑے، ایک فرشتہ بھیج دیا جائے، وہی کافی ہو جائے۔ اور محبوب کو بدر میں اگر تمنا ہو اللہ کی مدد کی تو پھر 1000، پھر 3000، پھر 5000 ان کے سپاہی بنا کر بدر میں اتار دیا جائے، لیکن انہی فرشتوں پہ اکتفا نہ کیا جائے۔ 1000 جاؤ، 3000 جاؤ، 5000 جاؤ، لیکن چونکہ بلایا محبوب نے ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے انی معکم، تم صرف نہیں جا رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ شان محبوبیت، ہم بھی تمہارے ساتھ
ہے، یہ شان محبوبیت ہے میرے محبوب کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن اب اس محبوب کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم بھی اس کو محبوب بنائیں، اس پیارے کو ہم بھی محبوب بنائیں۔ اور محبوب بنانے پر انعام کیا دیا کہ اگر تم اس کو محبوب بناؤ گے تو میں تمہیں بھی محبوب بناؤں گا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ محبوب اللہ نے بنانے کا حکم دیا، ان کو محبوب بناؤ، ان سے پیار کرو، محبت کرو، کتنی کرو؟ ارشاد ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ کرو، ارشاد ہوتا ہے اپنی جان سے زیادہ کرو۔ اور ہم پھر بولنے بھی لگتے ہیں کہ ہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنا عشق کا دعویٰ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ دعویٰ عشق رسول سچا ہو، لیکن چونکہ محفل اپنی ہے، لوگ اپنے ہیں، سب لوگ محرم راز ہیں، تو سچائی بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا دعویٰ عشق کا ہم نے کیا اتنا ہی شاید ہم نے اپنے آپ کو فریب دیا۔ ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے رہے لیکن کبھی ہم نے تقاضے عشق کی طرف توجہ نہیں کی۔ دیکھو عشق قربانی مانگتا ہے۔ محبوب اگر سامنے ہو، محبوب اگر سامنے ہو تو پھر بڑی سے بڑی چیز بھی محبوب پہ قربان کرنے کے لیے حقیر معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دماغ میں بات آئے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کا بادشاہ، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کی خصوصی توجہ۔ دلی کا بادشاہ بنگال میں فتح یاب ہوا اور اہل دلی کی روایت کے مطابق محفل سجی، اور دلی کے بادشاہ کے خراج کے لیے بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام جو زمین اور آسمان کے قلابے ملانے والے تھے بادشاہ کی شان میں پڑھنے شروع کیے۔ جب بادشاہ کی شان میں ہر ایک پڑھتا رہا تو پھر ہند کے دستور کے مطابق طریقہ کار یہ تھا کہ شمع محفل جب بھی کسی شاعر کے سامنے رکھ دی جاتی تو وہ اٹھ کر کے اپنا کلام پیش کرنے لگتا۔ سب اپنے اپنے کلام پڑھ چکے اور پھر جب اپنے کلام پڑھ چکے ایک لاطینی ترک جوان کی باری آئی، اس نے اپنا کلام کھولا اور کلام کھول کر جب بادشاہ کی شان میں اس نے کلام پڑھنا شروع کیا، اس لیے کہ وہ لاطینی ترک جو تھا وہ صرف ترکی نہیں تھا بلکہ وہ پٹیالہ کی سرزمین پر پیدا ہو کر جو ہے وہ ہندی بھی تھا اور ہندی الاصل بھی تھا۔ اور پھر قدرت نے اس کو ایسی بلا کی چاشنی دی تھی، اس کی زبان و بیان میں ایسا حسن دیا تھا کہ اللہ اکبر، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ہاتھ بلند ہونے لگے، آنکھیں پھٹ پھٹ کے اس کی طرف دیکھنے لگی، بادشاہ جھومنے لگا، شعراء نے اپنے کلام لپیٹ لیے، ہمارے کلاموں کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ خوش ہوا اور خوش ہو کر اس لاطینی ترک سے کہا کہ 5 لاکھ تنکے بادشاہ تمہیں انعام میں دیتا ہے، اور اس کے بعد 5 لاکھ تنکے جیسے آج کل روپیوں کا نام ہے، کسی وقت سکے، کسی وقت درہم، کسی وقت دینار، اس زمانے میں ہندوستانی کرنسی کو تنکے کہا جاتا تھا۔ 5 لاکھ تنکے، آپ اندازہ کریں 5 لاکھ تنکے کوئی کم نہیں ہوتے۔ اور پھر بڑے بڑے طاقتور کھچر جو ہے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور کئی کھچروں پر 5 لاکھ تنکے لاد دیے گئے۔ وہ لاطینی ترک جوان جو ہے جب اپنے شہر دلی کی طرف بڑھنے لگا، راستے میں رات کی سیاہ زلفوں نے اللہ اکبر جنگل کے جو ہے وہ جنگل کے ماحول کو مزید جو ہے انتہائی ڈراؤنا، وحشت زدہ اور انتہائی بے چین کرنے والا بنا رکھا تھا۔ ایسے میں دھیرے دھیرے قافلہ چل رہا تھا، فوج چل رہی تھی،
ایسے عالم کے اندر سب کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لاطینی ترک نے اپنے گھوڑے کی باغ سنبھالی اور اس کے بعد اس کو کسنے کے بعد گھوڑا رکا۔ جب گھوڑا رکا ہے تو وہ فوج بھی پیچھے قدم دھیرے کرنے لگی، کیونکہ وہ لاطینی ترک کوئی معمولی نہیں تھا، اس فوج کا افسر تھا وہ رکا تو دیگر بھی رک گئے۔ رکنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا ترک کیوں رکے ہو، رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس ترک جوان نے جواب دیا میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہوش کے ناخن لو، اس وحشتناک جنگل میں، اس بیابان میں، اس دشت و صحرا میں تمہارا پیر کہاں؟ تمہارا پیر تو غیاث پور کی خانقاہ میں مسند نشین ہے، یہاں خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہا کچھ بھی ہے، مجھے یار کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں نے تو یہی رکنا ہے اس وقت تک جب تک محبوب کی خوشبو کو میں تلاش نہ کر لوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آس پاس گھوڑے دوڑا دیے گئے، پتا چلا قریب میں ایک سرائے ہے جس کو ہم اپنی زبان میں لوج بھی کہہ لیں تو ایک حد تک کے چل جائے گا، ایک سرائے جہاں مسافر قیام کرتے ہیں۔ لاطینی ترک جوان گیا، دروازے پہ دستک دی گئی، ہانپتے کانپتے سرائے کا مالک اٹھا، سامنے فوج کا بڑا افسر دیکھا کہ کیا ہوا، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہاں کوئی غلط لوگ نہیں ہے، یہ سرائے ہے، رات پر آرام کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کہا بابا گھبراؤ نہیں، ہم تو یہاں کسی سے ملنے آئے۔ کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا پیر کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہا یہاں کوئی پیر نہیں ہے بھائی، یہاں مسافر ہے۔ ارشاد ہوا ہمیں دیکھ تو لینے دو۔ پھر اس کے بعد گئے تو سونے والے بے خبر تھکے ماندے سو رہے تھے، ایک غریب انسان دبلا پتلا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا وہ بے خبر سو رہا تھا، دنیا کے سارے معاملات سے بے خبر۔ اللہ اکبر، اس ترک جوان نے وہیں کھڑے ہو کے کہا خوشبو تو یہیں سے آ رہی ہے، خوشبو تو یہیں سے آ رہی ہے، خوشبو تو یہاں سے آتی ہے۔ جگایا، اس نے دیکھا فوجی، کہا بھائی میں کوئی چور اچکا نہیں ہوں، میں مسافر ہوں۔ کہا آپ گھبرائے نہیں، معافی تو ہم نے مانگنا چاہیے، معافی ہم نے مانگنا چاہیے، تکلیف آپ کو اتنی رات کو دی ہے لیکن کیا کریں بے قرار ہیں، یار کی خوشبو آ گئی آپ کے پاس سے، اس لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ایک ایک جملے کو غور سے سنیں آپ، یار کی خوشبو آ گئی آپ کے پاس سے، آج چلے آئے۔ کہا یار کون سے یار کی خوشبو آئی ہے؟ کہا میرے محبوب کی خوشبو۔ کہا آپ دلی گئے تھے؟ کہا دلی گئے تھے، لیکن کیا بتائیں دلی کا حال، دلی سے ایسے محروم لوٹے کہ یہ داغ دل کبھی دھل نہیں سکتا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ سلطان الاولیاء محبوب الہی نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں سن کر گئے تھے کہ سید بادشاہ بڑا سخی ہے، آنے والوں کی سب کی جھولیاں بھرتا ہے، 7 بیٹیوں کا باپ ہوں، 7 کے ساتھ جوان ہو چکی ہے، مزدور ہوں، پیسے نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کر سکوں، ایک کی بھی۔ گیا، میں نے کہا سرکار 7 بیٹیوں کا باپ ہوں، سب کے سب جوان ہو چکی ہے، شادی کے لیے پیسے نہیں ہے، مجبور ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، انتظام کر دے۔ انہوں نے کہا کہ رکیے انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نحوست لگی ہے، جتنے دن میں نے قیام کیا اتنے دن حضرت کی بارگاہ میں کوئی نظر ہی نہیں آئی۔ بالآخر حضرت نے مجھ سے کہا کہ بابا ہمارے گھر کی یہ ریت ہے کہ آنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، دل پہ قلق ہے کہ تمہاری مراد کے مطابق تمہاری مدد تو نہ کر سکا، لیکن یہ میری خستہ حال جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں لے جاؤ، کم سے کم میرے دل کو اتنی تو تسلی ہوگی کہ میں نے کچھ نہ دیا، کچھ تو دیا، خالی نہ گیا۔ فاطمہ کی آل کے گھر سے کوئی خالی جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جوتیاں لے جاؤ۔ یہ بھی مصطفیٰ کے گھرانے کی شان عجیب ہے۔ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ توڑا کہتے تھیلے کو، تھیلے بھر بھر کے لوگ لے کے جاتے، لیکن آج جوتے دے رہے خستہ حال، کچھ تو لے جائیں۔ میں نے بے دلی سے خستہ حال جوتے لیے، لپیٹ لیے، لیکن سوچا کہ سلطان الاولیاء فی الہند کے جوتے ہیں،
لیا اور اب جا رہا ہوں پریشان حال کہ میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس ترک جوان نے کہا بابا کیا وہ جوتے آپ مجھے بیچیں گے؟ قیمت اس کی کیا ہوگی؟ کس قیمت میں دیں گے؟ وہ اٹھ کے سٹ پٹا کے بیٹھ گیا۔ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی شکستہ دل کی مزہ تو نہ لو، اس کا مذاق